अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी और प्रोग्राम का सिलसिला आपको मालूम है गुज़श्ता कई हफ़्तों से हम इस प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं और प्रोग्राम का नाम है ज़कात और उसके अहकाम व मसाइल। और इस प्रोग्राम में नाज़रीन किराम हम रहनुमाई हासिल करते हैं मुफस्सिर कुरान मौलाना हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ साहब से, जो आलम इस्लाम की मारूफ़ दीनी शख्सियत हैं और कुरान पाक के मुफस्सिर हैं। तफ़सीर अहसनुल बयान बड़ी मकबूल तफ़सीर उर्दू ज़ुबान की उसके मुसन्निफ़ हैं। हमारी खुशकिस्मती कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें वक्त देते हैं, हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाते हैं और हम उनसे रहनुमाई हासिल कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। हाफ़िज़ साहब खुश आमदीद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफ़िज़ साहब, गुज़श्ता प्रोग्राम के आखिर पर हम गुफ्तगू कर रहे थे मसारिफ़ ज़कात के हवाले से, यानी वो कौन कौन सी मद्दात हैं या वो कौन कौन से लोग हैं जिनको ज़कात अदा की जा सकती है। आपने उसमें अगरचे शुरू में फ़ुक़रा और मसाकीन के हवाले से गुफ्तगू की थी, मैं चाहता हूँ कि आप उसको दोबारा से पूरी तरह वजाहत के साथ हमें बताएँ कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनको ज़कात अदा की जा सकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात के 8 मसारिफ़ बयान फरमाए हैं, यानी ऐसी 8 जगह बयान फरमाई हैं कि जहाँ ज़कात की रक़म खर्च की जा सकती है और की जानी चाहिए। सही। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि ज़कात के मसारिफ़ ख़ुद अल्लाह ताला ने बयान करके उनको 8 हिस्सों में तक़सीम कर दिया है। सही। और अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र कलमा हसर के साथ फरमाया है। इन्नमस सदाक़ात, ये अरबी ज़बान में कलमा हसर कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने इनको इन 8 किस्मों पर महदूद कर दिया है। यानी जहाँ पे इन्ना मा आ जाए उसका मतलब गोया ये होता है कि जो बात इन्ना मा के बाद बयान की जा रही है वो आखिरी बात है और वो फाइनल बात है, उसके सिवा कोई और बात नहीं। उसमें तहदीद होती है, तहदीद होगी, उसके सिवा और कोई बात नहीं। उसमें मज़ीद इजाफी गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए बहुत सारे तर्जुमों के अंदर ये लिखा होता है कि सिवाय इसके नहीं। यानी इन्नमा का तर्जुमा सिवाय इसके नहीं। पुराने लोग यही तर्जुमा करते थे। जी। तो ये 8 मसारिफ़ हैं, उनमें सबसे पहला है फ़ुक़रा और दूसरे नंबर है मसाकीन। ये बतलाया गया था कि बाज़ लोग एक दूसरे पर इसका इतलाक़ कर देते हैं और बाज़ लोग इसमें फ़र्क भी करते हैं। फ़कीर की बाबत कहते हैं वो ज़्यादा मोहताज गरीब हो और वो लोगों से भी सवाल करता फिरे, तो वो लोगों से सवाल करके अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है। लेकिन मिस्कीन वो चाहे इससे ज़्यादा मोहताज हो या कम मोहताज हो, लेकिन वो लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करता, वो लोगों से मांगता फिरता नहीं है। ऐसे मिस्कीन की बाबत चूँकि लोगों को इल्म नहीं होता कि वाकई में ज़रूरतमंद है। सही। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी बाबत भी फरमाया है कि ये भी ज़कात का मुस्तहिक़ है। सही। और इसकी मज़ीद वज़ाहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इस तरह फरमाई है कि लैसल मिस्कीनुल्लज़ी यतूफ़ु अलन्नास तरुद्दुहुल लुक़मतु वल लुक़मतान वत्तमरतु वत्तमरतान, कि मिस्कीन वो शख्स नहीं है जो लोगों में घूमता फिरता है और दर दर से कुछ न कुछ ले लेता है। कहीं कहीं से उसको 1 लुक़मा मिल जाता है, कहीं से 2 लुक़मे मिल जाते हैं, कहीं से 1 खजूर मिल जाती है, कहीं से 2 खजूर मिल जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वलाकिन्नल मिस्कीनल्लज़ी ला यजिदु गिनन युगनी है, लेकिन असल मिस्कीन वो है कि जिसके पास इतना सरमाया नहीं है, इतना माल नहीं है जो उसकी ज़रूरत को काफ़ी हो जाए। सही। वला युफ्तनु बिही फ़युतसद्दक़ु अलैह, और ज़ाहिरी तौर पर वो अपनी हालत भी ऐसी बनाकर नहीं रखता कि लोग ये महसूस कर लें कि ये ज़रूरतमंद है, गरीब है, मोहताज है,
اچھا، تاکہ اس پر وہ صدقہ کر دیں. یعنی بظاہر محسوس نہیں ہوتا کہ یہ محتاج وہ ہے. اپنی ظاہری حالت بھی، یعنی جس کو ہم لوگ سفید پوش کہتے ہیں، سفید پوش سے وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم بھی قائم رکھتا ہے، اور ایسی صورت نہیں بنا کر رکھتا کہ لوگ از خود اس کے ساتھ تعاون کر دیں کہ بھئی غریب آدمی ہے چلو اس کے ساتھ تعاون کر دیں. یعنی ایسی صورت بھی وہ نہیں ہوتی اس کی. ولا یقوم فیسأل الناس، اور لوگوں کے پاس جا کر کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا. صحیح. تو مسکین کی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خصوصی صفات بیان فرمائی ہیں کہ اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہوتا کہ جو اس کی ضروریات کے لیے، اس کی حاجات کے لیے کفایت کر جائے، کافی ہو جائے، اور ظاہری طور پر وہ اپنی حالت بھی ایسی بنا کر نہیں رکھتا جس سے لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ ضرورت مند ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ خود بھی لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرتا. اب سب اس میں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس تعریف میں تو وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کی تنخواہ بہت کم ہے، اگرچہ تنخواہ دار ہیں اور ان کے بچے زیادہ ہیں اور ان کے اخراجات اور ضروریات زندگی زیادہ ہیں، اور وہ اپنی تنخواہ سے یا جو بھی ان کی آمدنی ہے اس سے وہ اخراجات اپنے پورے نہیں کر پاتے، اور ہر مہینے ان کے اخراجات زیادہ ہیں اور ان کی آمدنی کم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لا یجد ما یغنیہ، کہ ایسی کوئی چیز اس کے پاس، یعنی اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ اس کے اخراجات پورے ہو سکیں، تو اس طرح جو چھوٹے تنخواہ دار لوگ ہیں، چھوٹے ملازمین، وہ بھی گویا اس تعریف میں آتے ہیں. ہاں، میں ابھی اس پہلو آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہی تھا کہ آپ نے سوال کر لیا. جی جی، بس وہ سوال پیدا ہوا تو میں نے کہا چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف ہے، اس میں واقعی ایسے لوگ آتے ہیں. معاشرے میں اصل میں بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ اس کی تو جو تنخواہ لگی ہوئی ہے تو وہ مستحق کیسے ہو گیا، وہ مسکین کیسے ہو گیا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کی کوتاہی ہے، اصحاب ثروت لوگوں کی کوتاہی ہے کہ وہ جب تک ظاہری طور پر ایسی حالت کوئی بنا کر نہ رکھے اس کو مسکین سمجھتے ہی نہیں، اس کو مسکین اور ضرورت مند سمجھا ہی نہیں جاتا. صحیح. تو یہ اہل ثروت کی ذمہ داری ہے تو پہچانے کہ وہ ایسے لوگ، خاص طور پر میں نے جس طرح پہلے ہی بتلایا تھا کہ ہر خاندان کا صاحب حیثیت آدمی اپنے خاندان کے لوگوں کی کیفیتوں کو جانتا ہے، چاہے وہ بظاہر سفید پوش ہوں. ہاں، تو اس کے علم میں یہ بات ہوتی ہے، سمجھے. یا اسی طرح محلے کے لوگوں کو بھی علم ہو سکتا ہے. تو اصحاب ثروت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف جو ان کے پاس آ کر سوال کرے انہی کو فقیر سمجھ کر نہ دیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے محلے کے لوگوں میں سے، اپنے دوست احباب میں سے جو اس قسم کے سفید پوش ہوں اور وہ پریشانی کا شکار ہوں اپنی کثیر العیالی کی وجہ سے اور کم آمدنی کی وجہ سے، یعنی خاندان کا زیادہ ہے لیکن آمدنی تھوڑی ہے، لیکن وہ تنگی ترشی کے ساتھ بیچارے گزارا کرتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے بھی نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے اظہار بھی نہیں کرتے، اور ایسی ظاہر طور پر حال بھی بنا کر نہیں رکھتے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے اور کیا جانا چاہیے. اچھا، آپ سب ایک بات اس میں ایک عملی الجھن معاشرے میں اور پائی جاتی ہے کہ جو آپ کے اپنے ملازم ہیں، مثلا گھر میں جو چھوٹے ملازم کام کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ آپ سے تنخواہ بھی لے رہے ہیں اور وہ واقعتاً اس مسکین کی تعریف میں بھی آتے ہیں کہ ان کے ہاں جو اخراجات پورے کرنے کے لیے ان کی روزی کفایت نہیں کرتی ان کو. اب وہ اس تعریف میں زکوٰۃ کے تو مستحق ہوئے، لیکن چونکہ وہ آپ کے ملازم ہوتے ہیں لہذا بہت سارے لوگوں کو یہ انقباض ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے ملازم ہیں تو ان کی تو زکوٰۃ کے علاوہ ہمیں مدد کرنی چاہیے، یا ان کو ہم جب زکوٰۃ دیں گے تو یہ ہمارا ممنون احسان ہو جائے گا اور گویا زکوٰۃ دینے کی وجہ سے وہ ہمارے کام اور زیادہ اچھے طریقے سے کرے گا. تو یہ چونکہ ایک اپنا ذاتی فائدہ اس میں آ گیا زکوٰۃ دینے میں، لہذا ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. تو اس سلسلے میں کیا رہنمائی؟ اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کی تنخواہ کا یا معاوضے کا معاملہ ہے وہ تو زکوٰۃ کی رقم میں سے ادا نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے وہ تو لگی بدی تنخواہ علاوہ آپ دیتے ہیں. ہاں، تاہم وہ اگر اس ذیل میں آتے ہیں وہ تنخواہ سے ان کا گزارا نہیں ہوتا یا کوئی اضافی خرچ ان پر پڑ جاتا ہے، ان کے گھر کا کوئی آدمی بیمار ہو گیا یا وہ شادی کا مسئلہ آ گیا، روٹین میں ہی وہ لوگ، یا روٹین میں ہی ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، صحیح. تو آپ ضرور ان کی زکوٰۃ کی رقم سے امداد کریں. آپ کر سکتے ہیں شرعی، چاہے وہ زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے بعد آپ کا ذاتی احسان سمجھے، پھر بھی
وہ تو ایک الگ چیز ہے نا. نہیں ظاہر ہے اس کے ذہن میں خیال تو آپ کا ملازم ہے, اس کے ذہن میں تو آئے گا, لیکن یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ تو جذبہ ممنونیت, جب آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے تو وہ ایک جذبہ ممنونیت یعنی احسان اور اس میں شناسی, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں. زکوٰۃ دینے والے کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اس کا ملازم زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد زیادہ اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ اس نے مجھے زکوٰۃ دی ہے, تو اس میں زکوٰۃ دینے والے کے لیے کوئی حرج نہیں. کوئی شک نہیں, یہ تو جذبات تشکر کا اظہار ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا ہے لم یشکر اللہ بل لم یشکر الناس, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. تو اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے بھئی میرا مالک ہے مجھے تنخواہ کے علاوہ میری اور امداد کر دیتا ہے, تو اس کے دل میں ایک طرح سے آپ کے حق میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, احسان مندی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ تو انسانی فطرت ہے, اس کی وجہ سے آپ کی زکوٰۃ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو اس کا مطلب اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے, زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک. تو اسی طریقے سے میں یہ عرض کر رہا تھا, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یا دین کی خدمت کرنے کے لیے وقف کر دیتے ہیں, قرآن کریم سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کی رقم سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. کہ صدقات کے مستحق وہ فقراء بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں. اللہ کے راستے میں روک دیے گئے مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے یعنی مجبور ہو اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا ہے. اچھا آپ صاحب, اس کا اطلاق میرا خیال ہے کوئی اسپیسیفک نہیں ہے, کافی وسیع ہے, یعنی بہت سارے لوگوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. تو اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں تفصیل سے. اس وقت ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے. ناظرین کرام, ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا ہے. امید ہے وقفے کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور انتہائی دلچسپ اور عملی گفتگو جو ہمارے اپنے مسائل سے متعلق ہے وہ جاری ہے. اور تشریف فرما ہے ہمارے پاس مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب, اور امید ہے کہ آپ وقفے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ناظرین کرام, تشریف فرما ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب, اور گفتگو چل رہی ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل پر. جی حافظ صاحب, آپ کچھ فرما رہے تھے کہ وہ لوگ جو علمی مصروفیات کی وجہ سے یا علمی سرگرمیوں کی وجہ سے اپنے دنیاوی کاروبار نہیں کر سکتے اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے وقف کر رکھا ہے, تو وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اس کے حوالے سے آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی. قرآن مجید کی اس آیت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ طلباء علوم دینیہ جو کوئی دنیاوی کاروبار نہیں کرتے اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے رات دن مصروف رہتے ہیں, اسی طریقے سے وہ علماء جو دنیا کی تجارت و کاروبار میں حصہ نہیں لیتے بلکہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف رکھتے ہیں اور شب و روز اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں, تو ان دونوں کے لیے بھی علماء کا ایک طبقہ اس بات کا حامی ہے کہ ان کی بھی زکوٰۃ کی رقم سے امداد کی جا سکتی ہے. اور یہ ہمارے اس دور کے ایک بہت بڑے فاضل یوسف قرضاوی صاحب ہیں, سمجھے, علامہ یوسف قرضاوی صاحب, انہوں نے بھی اس رائے کا اظہار کیا ہے. اور اس سے قبل ہمارے بھوپال کے نواب صدیق حسن خان, ایک بہت بزرگ علمی شخصیت گزری ہیں, انہوں نے بھی اس کا اظہار کیا ہے. مصر کے علماء میں سے بھی, اور یعنی ان سے بھی پہلے نواب صاحب کا دور ان سے بہت پہلے کا ہے. بر صغیر میں بھی یہ بات آ گئی اور وہاں مصر میں بھی یہ بات. تو انہوں نے بڑے پرزور الفاظ میں کہا ہے کہ علماء دین جن کے ذریعے سے دین کا وقار قائم ہے اور دین کا تحفظ ہو رہا ہے, دین کی خدمت ہو رہی ہے, تو وہ چاہے مالدار بھی ہوں تو ان علماء کی خدمت آپ زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ قرآن پاک کی اس آیت ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا, تو اس سے ہم استدلال کریں تو اس میں تو پھر یہ بطور شرط نہیں پایا جائے گا کہ احصروا فی سبیل اللہ, کہ وہ اپنے دنیاوی کاروبار نہ کر رہے ہوں. اگر وہ دنیاوی کاروبار کر رہے ہیں, ان کا کوئی اور سورس آف انکم ہے یا کوئی ایسا سلسلہ ہے,
تو اس آیت کے روح سے تو وہ اس میں نہیں آئیں گے، اس میں وہ نہیں آ سکتے، لیکن جنہوں نے دنیا جنہوں نے صرف وقف کیا، دنیا کا کوئی مسئلہ دنیا نہیں کی تجارت کاروبار کو نظر انداز کر کے وہ جس طرح بھی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے اور وہ اسی کام میں لگے بھی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ حافظ صاحب ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ جو مدات ہیں اس میں ایک ہم اس وقت بات کر رہے ہیں مساکین کی، اور مساکین کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ علماء جو اپنے آپ کو محصور کر لیتے ہیں، دین کی سرگرمیوں کے لیے وقف کرتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ مساکین کی تعفف کی وجہ سے، یعنی سفید پوشی کی وجہ سے آپ ان کو مساکین میں شامل کر کے زکوٰۃ کے مستحق سمجھتے ہیں، یا پھر جو اگلی مد ہے فی سبیل اللہ والی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، کہ جو شخص دین کے علم کے لیے نکلا وہ اللہ کی راستے میں ہے، اللہ کی راہ میں ہے، تو یہ اس حوالے سے مستحق ہوں گے یا مساکین کے یہ اس حوالے سے بھی مستحق ہیں؟ فی سبیل اللہ میں مزید بحث انشاءاللہ آئے گی، اس حوالے سے بھی مستحق ہیں۔ اور یہاں آپ صرف اس حوالے سے تعفف کی وجہ سے بات کر رہے ہیں، تعفف کی وجہ سے، اور مسکین کی جو تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، سفید پوشی ایک بات، اور ضروریات زندگی پوری نہ ہو، اور چاہے ان کا سورس آف انکم موجود ہو لیکن ضروریات زندگی کے مطابق نہ ہو، پورا نہ ہوتے ہوں، تو وہ مسکین کی تعریف میں آتا ہے، اور اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو علمی اور دینی سرگرمیوں میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، ان کو ڈھونڈ کر ان کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ یہ سب سے بہترین گویا یہ سب سے بہترین مصرف ہے، نواب صاحب نے کہا یہ سب سے بہترین مصرف ہے، الحمدللہ۔ اچھا جی، اس سے اگلی بات آتی ہے والعاملین علیہ۔ عاملین کے بارے میں بتلایا تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ کی وصولی پر مامور ہوتے ہیں، جا جا کر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، ان کو عاملین کے لفظ سے قرآن مجید نے یاد کیا ہے، تو ان کا معاوضہ بھی زکوٰۃ کی رقم سے ان کو ادا کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ مالدار ہی ہوں، بالکل ٹھیک، صاحب حیثیت ہوں۔ تو یہ بھی ایک ایسی سہولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے سے زکوٰۃ کا نظام اگر کہیں قائم کیا جائے تو اس میں بڑی سہولت مل جاتی ہے، یعنی الگ سے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ سے وصول شدہ رقم سے ہی زکوٰۃ کا سارا انتظام، دفتر و کرایہ، اس میں جتنے بھی اہلکار ملازم ہوں، سارا اسی سے چلایا جا سارا نظام اسے بڑا آسانی سے چلایا جا سکتا ہے۔ صحیح، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک بہت بڑی سہولت دے دی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری اسلامی حکومتیں اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہی ہیں۔ اچھا صاحب، میں نے کل بھی ایک بات اس میں آپ سے استفسار کیا تھا کہ اس سے مراد صرف وہ ملازمین ہیں، وہ کارکنان ہیں جن کو حکومت مقرر کرے، یا پھر کوئی اہل محلہ کا سیٹ اپ ہو، یا مسجد کے سطح پر یا کسی بھی سطح پر اجتماعی طور پر جو سیٹ اپ ہو اس میں وہ کارکنان مقرر کیے گئے ہوں، ان کے اخراجات اس سے پورے کرنے ہیں، نہ یہ کہ کوئی انفرادی طور پر اپنے آپ کو عامل زکوٰۃ کہہ کے زکوٰۃ کا مستحق قرار دے لے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہر شخص دعویٰ کرے جی میں عامل زکوٰۃ، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے تنظیمی سطح پر اس کا انتظام ہو۔ صحیح، اگر حکومتی سطح پر انتظام نہیں ہوئے، جیسا کہ آج کل نہیں ہے، کوئی تنظیم کر لے، تو میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ یہ تنظیمیں بھی اس طرح کا نظام قائم کر سکتی ہیں، اور اس میں بھی جو اور محلے کی سطح پر بھی یہ انتظام ہو سکتا ہے، مسجدوں کے زیر انتظام بھی ایک انتظام ہو سکتا ہے، مختلف مسالک کے اعتبار سے جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان کے اعتبار سے بھی انتظام ہو سکتا ہے۔ اب ان کی طرف سے جو آدمی مقرر کیے جائیں گے ان کا معاوضہ اس رقم سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مثلا کسی تنظیم کے کارکنان ہیں تو ان میں سے صرف وہ کارکنان جو زکوٰۃ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں وہ مستحق ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ اس تنظیم کے سارے کارکنان کو تنخواہ دی جائے، صرف جو زکوٰۃ کے کام سے متعلق ہوں گے، جو سے متعلق ہوں گے۔ اس سے آگے چلے جی، اور مؤلفۃ قلوب، میری رائے میں یہ ایک نظام اس طرح وضع ہونا چاہیے تاکہ حکومتی سطح پر جو یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو یہ دینی تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا نظام بنائیں۔ ہاں، معاشرے میں تو اس کی ضرورت ہے، بالکل ٹھیک، تو دینی تنظیمیں اس سے اکثر غافل ہیں، مطلب ان کے پاس بجٹ کا بھی مسئلہ نہیں ہے، بجٹ اس سے پورا ہو جائے گا، اور تنظیموں کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں اور اپنی اپنی سطح پر ایسا نظام وضع کریں زکوٰۃ کا کہ امیروں سے وصول کی جائے اور غرباء میں تقسیم کی جائے۔ اچھا صاحب، اگلی جو مد ہے جو قرآن پاک نے بیان کی، مؤلفۃ قلوب، اب چوتھی یہ ہے والمؤلفۃ قلوب، یعنی وہ لوگ
کہ جن کی تالیف قلب مقصود ہو۔ تالیف قلب کا مقصد یہ ہے یعنی ان کے دل کو اسلام پر مضبوط کیا جائے یا دین اسلام کی طرف راغب کیا جائے۔ اس میں 3 قسم کے افراد آ سکتے ہیں۔ صحیح۔ ایک تو وہ کہ کسی علاقے میں مسلمان رہتے ہیں، یعنی کافر بھی وہاں رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، سمجھے؟ اس طرح بہت سے علاقے ہیں، ہندوستان ہیں اور بھی کئی بے شمار علاقے ہیں۔ تو وہاں کوئی ایسا با اثر آدمی ہے کہ اگر اس کے ساتھ اس طرح کا مالی تعاون کیا جائے تو اس کے اثر رسوخ کی وجہ سے وہاں کے مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے بچ سکتے ہیں۔ تو ایسے با اثر شخص کو، چاہے وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، زکوٰۃ کی رقم سے اس کے ساتھ اس نقطۂ نظر سے تعاون کیا جا سکتا ہے جو اسلام کے لیے تقویت کا باعث کہ یہ بنے، اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہی اور ان کی امداد کا باعث بنے گا۔ تو ایک تو یہ شخص ہے جس کو تالیف قلب کے نقطۂ نظر سے زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی، بھلے وہ اپنی جگہ سردار ہو اور امیر آدمی ہو اور اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اس میں شرط نہیں ہے، آپ اس کو تحائف دیں، آپ اس کو ہدایہ دیں، آپ اس کو کوئی ایسی اٹریکشن دے دیں، ترغیبات دے دیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہو جائے، وہ مالدار بھی ہو تب بھی۔ بالکل ٹھیک، یہ مؤلفۃ القلوب میں شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ جی ہاں۔ اسی طریقے سے اب دوسرے نمبر پر اس میں وہ آدمی آتے ہیں جو نو مسلم ہوں۔ اب جب ایک فرد اپنے کافر خاندان سے کٹ کر مسلمان ہوتا ہے اور اسلامی سوسائٹی میں آتا ہے تو اس کو کئی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ بعض دفعہ مالی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے نو مسلم کی بھی امداد زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے تاکہ وہ دوبارہ اسلام کو چھوڑ کر اپنے مذہب کی طرف نہ لوٹ جائے۔ اب صاحب اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے سوالات پیدا ہوتے ہیں جو طالب علمانہ نوعیت کے سوالات ہیں، وہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، مصارف زکوٰۃ کون کون سے ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہیں، ان کی پہچان کے طریقے کیا ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب۔ ہم انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا آغاز اگلے پروگرام میں بھی کریں گے اور اسی طرح ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے تمام مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے آگہی حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔